अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आज हम हदीस नंबर 16 का मुताला करने जा रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लिस्साइमि फरहतान, फरहतुन इंद इफ्तारिही व फरहतुन इंद लिकाइ रब्बिही। लिस्साइमि रोज़ेदार के लिए, फरहतान दो खुशियाँ हैं। फरहतुन इंद इफ्तारिही, एक खुशी उसकी इफ्तार के वक्त, व फरहतुन और एक खुशी इंद लिकाइ रब्बिही, और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक तो वो खुशी है कि जब सारा दिन भूख और प्यास जो है वो बर्दाश्त करता है और हलक के अंदर कांटे चुभ रहे होते हैं, तो उस वक़्त जब पहला घूंट जो है वो हलक के अंदर जाता है तो उसकी जो फरहत और जो खुशी होती है, उसकी लज्जत जो होती है, वो इंसान जो है महसूस कर सकता है, उसे बयान नहीं कर सकता। और इसी तरह दूसरी कि जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो उस वक़्त उसे खुशी मिलेगी। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आइंदा आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि रोज़े का मफ़हूम क्या है। कुरान पाक में रोज़े के लिए सौम और सियाम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सौम की जमा सियाम है, और सौम के मानी किसी काम से रुकने, उसे तर्क करने और चुप रहने के हैं। जबकि शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादक से गुरूब आफताब तक खाने पीने और दीगर तमाम गुनाहों से रुक जाने का नाम रोज़ा है। तो रोज़े के मफ़हूम के हवाले से हमारे सामने बात आई कि सौम क्या है। इसकी जमा जो है वो सौम की जमा सियाम है। सौम के मानी क्या है? किसी काम से रुकने, उसे तर्क करने और चुप रहने के हैं। तो रोज़े के मुतालिक हम बात कर चुके हुए हैं कि सौम जो है, अरब के लोग जो हैं वो अपने घोड़ों को रोज़ा रखवाते थे। कि रोज़ आपको पता है कि घोड़ा जो है वो एक बड़ा नाजुक मिजाज जो है वो, और जबकि अरब की गर्मी जो है वो बहुत शिद्दत वाली होती है, तो और ये तेज़ रफ्तार भी होता है, तो जंगों के इस्तेमाल और लड़ाई में इस्तेमाल होने के लिए ये घोड़ा जो है ये बहुत कारगर होता है। तो उसके लिए उसको उस गर्मी, उस शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए उसको रोज़ा रखवाते थे। क्या होता था कि घोड़े को जिस तरफ से गर्म लू चल रही होती थी, उसका चेहरा उस तरफ बांध देते थे और उस लू को मुसलसल उसके ऊपर जो है वो पड़ने देते थे, ताकि वो इस गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत इसके अंदर पैदा हो। तो उसको वो सौम कहते थे। तो इसी से ये लफ्ज़ जो है वो निकला है कि बंदा मोमिन जो है वो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कोई खाना पीना नहीं है। तो अल्लाह ताला इसकी जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि सुबह सादिक यानी कि सहरी के वक़्त जब अज़ान होती है तो उस वक़्त से लेकर जब गुरूब आफ्ताब तक जो है वो खाना पीना मना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि हम अपने नफसानी घोड़े को कंट्रोल कर सकें और जायज़ जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हलाल चीज़ें जायज़ करार दी हैं
ان کو بھی ایک خاص وقت کے لیے کیا ہے کہ اسے ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس کیا ہے کہ ہم اپنے نفسانی گھوڑے کو، جو ہمارا نفس ہے، وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے، تاکہ ایک مہینہ مسلسل یہ پریکٹس ہو تو انسان اس قابل ہو سکے کہ وہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں یا جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے وہ باز رہے۔ تو یہ نفس کے گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پریکٹس ہمیں سال میں ایک مہینے کی دی ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق، روزہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تمام عبادات میں روزہ الگ حیثیت کا حامل ہے۔ اس میں بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہوتا ہے۔ یہ خاص عبادت ہے جس کا اجر جتنا چاہیں خود بندے کو دیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ یہ خاص رابطہ کس حوالے سے ہے کہ اور یہ خاص عبادت کس حوالے سے ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنی تنہائی کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اسے دیکھنے والا نہیں ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے حلق کے اندر کانٹے چبھ رہے ہیں، اور جب گھر کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈے مشروبات اور کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تنہائی میں ہونے کے باوجود کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا تو وہ اپنے حلق سے ایک گھونٹ بھی پانی کا نیچے نہیں اتارتا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ خاص ایک تعلق ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی عبادت کا اجر بھی خود دینے کا فیصلہ کیا ہے، کہ جبکہ دوسری عبادات جتنی بھی ہیں اس کا اجر جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اتنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کی عبادت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا، یا میں خود ہی اس کا اجر ہوں۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں فرضیت روزہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، الصیام روزے، جس طرح کتبہ فرض کیے گئے علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی، تو یہ آیت جو ہے یہ فرضیت روزے کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم میں سے پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے، لیکن ان کا روزہ کیا تھا کہ وہ رات کو سو جاتے تھے تو وہ ان کا روزہ سٹارٹ ہوا تو پھر اگلے دن شام کو رات کو آ کر وہ روزہ افطار کرتے تھے۔ لیکن اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ سحری کھانے کو جو ہے وہ برکت کا باعث قرار دیا۔ تو اس حوالے سے صبح سحری سے لے کر مغرب تک جو ہے روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، وہی کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق اسے لے کر چلنے کے قابل ہو سکیں۔ تو یہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری یہی ہے نا کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جائیں۔ یہ 24 گھنٹے کے اوقات میں جو بھی ہمارا لمحہ گزر رہا ہے وہ اس طرز عمل کے ساتھ ہوگا تو وہ تقوی والی روش ہے۔ تو روزے کا پھر بنیادی مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے وہ
ہمیں صحیح معنوں میں پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فمن شاہد منکم الشہر، فمن پس جو کوئی شاہد منکم مشاہرہ سے یہ مہینہ پائے، فل یسم ہو، بس وہ اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے، یعنی کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرضیت جو ہے وہ قرار دے دی ہے۔ جبکہ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ روزے کے انہی احکامات سے پہلے جو ہے وہ روزوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہ تو وہ دوسروں کو روزہ رکھوا دے، اور لیکن اگر رکھ لے تو بہتر ہے۔ تو یہ وہ 3 ایام 20 کے روزے ہیں جو ہر مہینے میں آتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کر کے اس کو اب پورے رمضان کے پورے مہینے کے روزے جو ہیں اس رکھنے کا فرض قرار دے دیا۔ اور اس میں کیا کہا کہ اب جو اگر فرض کریں کوئی معذور ہے، بیمار ہے یا سفر پر ہے، تو وہ جب بیماری سے ہٹ جائے تو وہ اپنے روزوں کو پورا کرے، تو ایک مہینے کے روزے رکھنا پورے یہ فرض قرار دے دیا گیا۔ لیکن اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص اگر اس لیول پر، اس سطح پر ہے کہ وہ اب آئندہ اس کا بیماری ایسی ہے یا وہ بڑھاپے کی اسی سٹیج کو پہنچ گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے، تو اس کے لیے وہ پچھلے حکم میں سے ایک حکم جو ہے وہ موجود ہے، باقی سب کے لیے جو ہے وہ روزہ فرض قرار دے دیا گیا۔ اب آ جائیں فرحت افطار۔ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن روزہ دار تمام دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، یعنی کہ روزہ دار جو ہے وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی پیتا ہے، مگر جب افطار کا وقت آتا ہے اور روزہ دار اللہ پاک کی نعمتوں سے روزہ افطار کرتا ہے تو وہ اپنے فرض کی ادائیگی پر عجیب فرحت محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح جو شخص دوسرے روزہ داروں کو افطار کراتا ہے، اس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے، جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، اور وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزے دار جتنا ثواب ملے گا، جبکہ روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو بات کیا ہمارے سامنے آئی کہ یہ روزہ رکھنے کا حکم جو ہے، ہم اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، سحری سے لے کر شام کو مغرب کی اذان تک، تو اس وقت تک انسان کو جو ایک تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ پیتا نہیں ہے، تو اس سے ایک انسان جب روزہ پھر افطار کرتا ہے تو اسے پھر جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں کہ آج ہمیں سائنس کی جو تحقیق ہے وہ اس بات نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ روزہ رکھنا انسان کے جسم کے لیے بھی ضروری ہے۔ دیکھیں ہمارے جسم کے اندر یہ آج تحقیق ہو چکی ہے، سائنس نے یہ کر دی ہے کہ اگر ہم ایک خاص وقت تک جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو فاضل چیزیں ہوتی ہیں وہ جب بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ زائل ہوتی ہیں، جیسے بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہمارے ہاں ایک اضافی بن چکی ہیں، ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ہماری باڈی کا حصہ بنتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے مختلف بیماریوں کا جو باعث بن سکتی تھیں اس سے نجات مل جاتی ہے۔ تو اس لیے آج ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک خاص وقت تک بھوکا پیاسا رکھیں۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے جسم کے لیے بھی بہتری رکھی ہے، اور دوسرا اصل چیز ہے کہ اپنے نفس انسان کے نفس کو جو ہے کنٹرول کرنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے، جو حدیث میں آئی ہے، کہ اگر روزہ افطار کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، اور اسے جہنم کی سے نجات کا بھی باعث بنے گی، اور روزے دار جتنا ثواب ملے گا، یعنی کہ اگر جس کو روزے دار کو افطار کروایا ہے آپ نے، تو اس جتنا اجر جو ہے وہ تمہیں ملے گا، اور روزہ دار افطار کروانے والے کو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر ایک انسان کہے جی میں تو اس کی چیز سے روزہ افطار کر رہا ہوں تو اس کو سارا اجر مل جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اگر آپ کسی کا کوئی روزہ کوئی کھلوا رہا ہے تو میں اگر اس کی چیز سے کھول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، لیکن میرے اجر میں تو کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بات یہاں ہمارے سامنے جو ہے وہ آئی ہے۔ روزہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے، کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اسے پورا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں یہ احکامات دے دیے ہیں کہ شرعی عذر کے حوالے سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جیسے بیمار ہے یا وہ مسافر ہے، تو اس صورت میں جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، جب وہ سفر سے واپس آ جائے گا، تو پھر بعد میں وہ دن جتنے روزے اس کے چھوٹے تھے وہ اتنے روزے وہ پورے کرے گا، پورے سال کے اندر جو ہے وہ اس کے پاس ٹائم ہے اگلے رمضان سے پہلے تک۔ آگے دیکھیں روزوں کا ثواب۔ جو روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، ان کے ثواب کا اندازہ درج ذیل حدیثوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے 10 کم از کم جو نیکی ہے وہ تو ایک بھی الف لام میم، اگر ہم نے الف پڑھا ہے قرآن مجید کے حروف کا، تو ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ہر شخص کو اس کے مطابق 700 گنا تک جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ اس سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ دیتے ہیں، لیکن وہ ایک گنتی ہے۔ لیکن روزے کی عبادت جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے ہے، اور اس کا ثواب بھی میں خود ہی دوں گا، اس کا کوئی کاؤنٹ کرنے کی کوئی پیمانہ جو ہے وہ انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود دیں گے۔ باب الریان میں حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے کل 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے جسے باب الریان کہتے ہیں۔ حدیث کو باب الریان اس کا مطلب ہے کہ دروازے ہیں جس میں سے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض صحیح معنوں میں رکھ رہے ہیں اور پھر نفلی روزے بھی رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے جو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو اس میں سے وہ روزے داروں کو دعوت دی جائے گی کہ تم آؤ اس دروازے سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو۔ تو حدیث قدسی میں کیا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی کہ روزہ یہ خاص میری عبادت ہے، میرے لیے ہے، تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اس کے فرشتے بھی نوٹ کر سکتے، یہ سمجھ لیں کہ
کہ اس کا اجر دینے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ احادیث نبوی کیا ہیں؟ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ مشک جو ہے یہ ایک خوشبو ہے جو بہت ہی خوبصورت خوشبو ہے، تو اللہ تعالیٰ کو روزہ دار سے جو وہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اندر سے جو ایک اسمیل سی منہ کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بو جو ہے وہ مشک سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسند ہے۔ افطار کے وقت روزہ افطار کرنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ روزہ دار جو ہے دن میں کتنا روزے کی حالت میں 70 مرتبہ جو ہے نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عنایت کرتا ہے۔ جس شخص نے رمضان کی آمد پر خوشی منائی، اللہ تعالیٰ اسے اگلے رمضان تک کسی غم سے دوچار نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ احادیث ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید روزے کے حوالے سے جو ہے بیان فرمائی ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں روزہ دار کے روزے کی خوشی منانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری خوشی جو ہے وہ افطار، ایک تو افطار کے وقت ہے اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا آتا ہے کہ جب جنتی جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت جنتیوں کو جو اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں دے دیں گے اور وہ راضی ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت خاص چیز جو ہے وہ اہل ایمان کو جنت میں دیں گے۔ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اپنا کیا کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان جو ہیں جنتی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی ہمیں فرمائی کہ جس طرح تم 14ویں رات کا جو چاند ہے، پورا چاند نکلا ہوتا ہے، تو اس کو جب تم دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں چندیاتی نہیں ہیں، بلکہ تم اسے مسلسل اگر دیکھتے رہو تو آپ کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے، اور اس وقت جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری حقیر ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ملاقات بندہ مومن کی ہوگی۔ تو یہ دوسری خوشی ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو افطار کے وقت جو ہے وہ بندہ مومن کو جو فرحت اور خوشی ملتی ہے، اور دوسرا جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو وہ اپنے رب سے جو ملاقات ہوگی، تو اس وقت یہ خوشی جو ہے وہ انسان کی تمام جنت کی نعمتیں بھی اس کی جو ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت اس کے ساتھ نظر میں نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ انسان کو ہوگا، بندہ مومن کو ہوگا۔ تو روزہ دار حاصل کلام کیا ہوا؟ روزہ دار اللہ سے جو دعا کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ بات روزہ دار کی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسری خوشی وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اس دیدار کی لذت جنت کی ہر نعمت سے زیادہ پر لطف ہوگی۔ یعنی روزہ دار جب قیامت کے دن اپنے پروردگار کی تجلیات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرے گا تو اس کی خوشی اور لطف کا کیا کہنا۔ آج تک کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو پہاڑ پر میں تجلی اپنی معمولی سی ڈالتا ہوں، تو اس کو اگر تم پہاڑ جو ہے وہ معمولی سی تجلی کو اگر برداشت کر لے گا تو تم مجھے دیکھ سکے گا، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ راک کا ڈھیر بن گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ قیامت کے روز انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ صلاح دے گا، اور روزے داروں کو جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ یہ جو ہے دیدار کی
کا لطف جو ہے وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزے کی جو عبادت ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فرحت ہمیں روزہ افطار کرتے وقت ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ آمین۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ بالصائم فرحتان فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ. There are two pleasures for a person who keeps fast. One is at the time of after, and other is at the time to meet his Rabb, Lord. Explanation: in this hadith سے مبارکہ pleasures for one who keeps fast are mentioned کہ اس میں حدیث مبارکہ میں دو خوشیوں کے متعلق جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. meant by fast song. Literal meaning: in the Holy Quran words Siyam is used for fast. That is the plural of Sawm. Its meanings are to stop from any work, abstain from something, or throw away. یعنی کہ لیو، کہ انسان ایک خاص وقت تک کے لیے اپنے آپ کو کسی کام سے روک لے یا وہ اس کام کو چھوڑ دے، لیو کر. Terminologically meanings: according to Shariat, fast is to stop eating, drinking, and stop material relations before dawn to sunset. کہ انسان جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کچھ کھائے پیے نہیں، اور اسی طرح اللہ کے حکموں کی پابندی کرے ہر لحاظ سے. Obligation of fast: the fast is an important pillar from the basic pillar of Islam. It is must for every sensible adult and healthy Muslim to keep fast for the full month of Ramzan. یہ کن پر فرض ہے؟ ایوری سینسیبل، کہ پاگل نہیں ہو بلکہ انسان سینسیبل ہو، سمجھدار ہو، ایڈلٹ ہو، بالغ ہو چکا ہو، تندرست ہو، تو ایسے اہل ایمان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں. In the Holy Quran اللہ تعالیٰ سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. O you who believed, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that you may learn self-restraint. تو یہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے روزے کس لیے فرض کیے ہیں؟ جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم ریسٹرین کر سکو، تم تقوی والی روش اختیار کر سکو. یہ ہم تفصیل کے ساتھ آلریڈی بات کر چکے ہوئے ہیں. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. So whosoever of you comes by the holy month, let him fast for the whole month. جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے. Deservers of Shifa'at: the fast is the panic, rigorous ibadat worship, but for the reward and output is source of rest, satisfaction in this world, and cause of forgiveness in the life of hereafter, آخرت. تو اس میں روزہ جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ریوارڈ جو ہے اس دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور دنیا میں اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اور سورس آف ریسٹ ملتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے said, the fast and
The Quran will recommend it for servant in the day of judgment. Recommendation of both will be accepted. کہ روزہ دار روزہ جو ہے وہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے سفارش کریں گے، اور یہ دونوں کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی، یعنی کہ قرآن بھی اور روزہ دونوں۔ اور رمضان کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو رمضان کی فضیلت کی وجہ قرآن ہے، تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بندہ مومن کی سفارش کریں گی، اور جس کی سفارش کریں گی ان کو اس کی سفارش اللہ تعالیٰ لازماً قبول کریں گے، تو جس کے حق میں یہ کی جائے گی۔ Players of after. A person who keeps fast remains hungry and thirsty in obedience of command of his Rabb, but when the time of after comes, he breaks his fast with the blessings of Allah Ta'ala, at that he feels strange pleasure and satisfaction on his performance of his duty, because at that time special mercies یعنی کہ رحمت of Allah are being sent down to him۔ تو آدمی کو جو پلیئر ملتی ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے، اور دوسرا وہ مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے، جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب وہ اس وقت اپنے حلق میں پانی جو ہے وہ جاتا ہے، اور ایک ٹھنڈا پانی مشروب جاتا ہے، اور کھانے کو بھوک کی وجہ سے جب انسان کھانا کھاتا ہے تو جو خوشی ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں، ایک اللہ کی حکم کو پورا کرنے کی، اور دوسرا اس کو جو اس کی باڈی کو جو فائدہ پہنچتا ہے، اس کو جو پلیئر ملتی ہے، تو وہ یہاں بیان ہو رہی ہے۔ پلیئر آف دیدار سین۔ دا گریٹسٹ aim of مومن believer is to please Allah, so that most upper desire is from his desires in not heaven, but he want to be close to Allah۔ کیونکہ یہ قیامت کے روز جو ہے وہ جنت کی جو خواہشات ہیں وہ بھی اس کی نسبت کہ وہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے، یہ اس کی خواہش سب سے زیادہ ہوگی۔ Therefore, on the day of judgment, when Allah Pak will be pleased with his slaves and will bestow them his didar and meeting with them, then there will be no other player for believers۔ یہ بندہ مومن کے لیے اللہ کا جب دیدار ہوگا تو اس سے بڑی اور خوشی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو باب الریان، it is narrated in hadith, there are 8 doors of heaven, or one of them is called باب الریان۔ people who keep fast will pass through it۔ یہ جو روزے رکھیں گے وہ اس دروازے سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ Accepted prayers۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, prayers of 3 persons never be rejected: a person who keeps fast, a ruler who is just یعنی کہ عادل، oppressed یعنی کہ جو مظلوم ہو۔ ان تینوں کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، یعنی کہ ریجیکٹ نہیں کرتا۔ Conclusion: if want to get pleasure and satisfaction in this world and will of Allah in the day of judgment, want to meet Didar him, we should keep fast with intention and preparation۔ اہتمام کہ اس کو ہمیں جب روزے آئیں تو روزے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ رکھنے چاہیے، اگر ہم یہ خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، پلیئرس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کی جو خوشیاں ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے۔
انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.